बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब बहावलपुरी के बयानात में से मुबरखा 11 मार्च 2003 का उलमाए इकराम से बयान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, उलमा इकराम से पहली बात एक है तहकीक के साथ काम करना, एक है माहौल के असर को कबूल करके काम करना। तहकीक कहते हैं कि इस बात की कोशिश की जाए कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये तरतीब और निज़ाम कायम करने का इरादा किया तो उस वक्त के बड़े बड़े उलमा इकराम 8-10 को जमा किया और उनके सामने अपना सारा निज़ाम रखा और फरमाया कि आप हजरात को मैंने 2 वजह से जमा किया है। एक तो ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा निज़ाम अहद रिसालत और अहद खिलाफत से लिया है। आप 1400 बरस पीछे चले जाएंगे तो ये सारा निज़ाम वाज़े नज़र आएगा। मैंने ये सारा निज़ाम वहाँ से लिया है। इसको मैंने मौजूदा ज़माने की तहरीकों से नहीं लिया। अगर आप इस निज़ाम को मौजूदा निज़ाम के लिहाज से देखेंगे तो ये निज़ाम सिफर नज़र आएगा। हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने फरमाया कि आपने जो फरमाया है कि इस तरतीब से निज़ाम चलाकर पूरी इंसानियत में दावत के निज़ाम को चलाना चाहते हैं, इस उम्मत में इतनी इस्तेदाद कहाँ है? ये तो नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। तो इस पर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। ये काम ऊपर वाले से मुतल्लक है, मेरे और आपसे मुतल्लक नहीं है। हज़रत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या ये उम्मत इस काम को ले लेगी? ये मेरी समझ से बालातर है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस सारी तरतीब में पूरी कोशिश की है कि ये तरतीब ऊपर वालों की तरतीब के मुशाबे हो। मैं सिर्फ इस बात की तस्दीक चाहता हूँ कि क्या इस तरतीब में मेरी नफसानी ख्वाहिश तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि इसकी तरतीब और मुशाबहत ठीक है ऊपर वालों के साथ। इस पर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके आगे मेरा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम को कर चलाएंगे। हक उस पर खुलेगा जो अल्लाह से पूछेगा कि मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, अब मैं जाऊँ कहाँ। इस पर अल्लाह उस पर हक को खोल लेंगे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का निज़ाम खुद बनाया है, किसी फरिश्ते या नबी से नहीं बनवाया। ये निज़ाम अल्लाह ने खुद बनाया है। इसमें अटक क्यों जाता है? इसलिए कि अल्लाह से रुजू नहीं करता, बल्कि माहौल को देखकर चलता है। माहौल से मुतासर होकर ज़हनों में ये बात आ गई है कि दीन के लिए जो काम भी करोगे वो दीन बन जाएगा, चाहे यहूदियों, मजूसियों, ईसाइयों के तरीके पर हो, दीन है। ये ख़तरे की बात है, इसी से मुश्किल पेश आई हुई है। आप बताएं कि इबादत में यहूदियों, ईसाइयों का तरीका दीन में हम दाखिल कैसे कर सकते हैं? तो सब कहेंगे नहीं। इसी तरह सियासत भी उनकी तर्ज पर नहीं चल सकती। दीन किसका है? मेरा है या आपका है? दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। इबादत, मामलात, ज़राअत, तजारत, मईशत, घरेलू ज़िंदगी, हुकूमत के शोबों के मुतल्लिक़ हर निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, इसमें किसी का दखल नहीं। दीन अल्लाह का है। वो कहता है कि अगर दीन इंसान कायम करेंगे और इंसानियत दीन को अपनी ज़िंदगियों में ले आएगी तो मैं दुनिया में जन्नत बना दूंगा और आखिरत में जन्नत दूंगा। और दीन को कायम नहीं करेंगे और दीनी ज़िंदगी को नहीं अपनाएगी तो ये उम्मत गिरफ्त में आएंगे। जिस तरह कोई हुकूमत के कानून को ना मानकर ज़िंदगी गुजारे तो हुकूमत वाले गिरफ्त करते हैं। क़वानीन को ना मानने वाले 2 तरह के होते हैं। एक ना मानने वाले काफिर जो अल्लाह ही को नहीं मानते और ना उनके क़वानीन को मानते हैं,
ان کو تو جڑ سے اللہ رب العزت اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے، ان بگڑی قوموں کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات مان لی وہ بچ گئے، نہ ماننے والے مارے گئے اور جڑ سے اکھیڑ دیے گئے۔ دوسرے ماننے والے کہ اللہ کو نبی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن اعمال کو اختیار نہیں کرتے، یہ ہمیشہ کافروں سے مار کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جیسے پہلے کارروائی ہوتی تھی کہ کفر کو جڑ سے اکھیڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کارروائی کہ جڑ سے کفر کو اکھاڑ دیں نہیں ہوئی، سارا کفر ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوا۔ قاتل انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں۔ یہ بگڑی ہوئی مسلمان قومیں تھیں، وہ خواہشات کے مطابق چلتے تھے، دین کے مطابق زندگی نہیں لاتے تھے، ان کو سور بندر تو بنا دیا گیا، لیکن پوری قوم کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی کہ ان کو مکمل ختم کر دیا جائے۔ جن کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا وہ کافر تھے، وہ تو سارے کے سارے باغی تھے، اس لیے وہ کارروائی کفر کے خلاف ہوئی کہ ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا۔ لیکن بگڑے ہوئے مسلمان چونکہ غلط تھے، کافر نہیں تھے، اس لیے ان کے خلاف مکمل کارروائی نہیں ہوئی۔ جب مسلمان کے مقابلے پر کافر آئیں گے تو کافر مار کھائے گا، جیسے نمرود مقابلے پر آیا مار کھائی۔ مسلمان کے مقابلے میں مسلمان آئیں گے تو اہل حق والوں نے مار کھائی ہے۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا جواب مجھے مولانا محمد صاحب فرمایا نہیں ملا کہ مار وہی کھاتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں۔ اگر آپس میں مسلمانوں میں آپس میں مقابلہ ہو، جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تو میں رائے گنج میں تھا کہ کہا کہ اگر مقابلہ طالبان اور امریکہ کا ہے تو امریکہ مار کھائے گا، امریکہ بچ نہیں سکتا، اور اگر مقابلہ دو مسلمان گروپوں کے درمیان ہے اور مسلمان امریکہ والوں کا ساتھ مل کر مقابلہ طالبان کے ساتھ ہے تو طالبان مار کھائیں گے۔ نیچے سے مسلمانوں کو مارتے تھے، امریکہ تو کارروائی اوپر سے کرتا تھا، فضائی۔ جس وقت کارروائی ہوئی تو نیچے سے مسلمان سارے مخبری کر کے بمباری کرواتے تھے، یہ ساری کارروائی نیچے والے مسلمانوں نے کروائی ہے امریکی فضائیہ سے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ افغانستان میں حکومت میں اسلام چلا گیا ہے، پبلک میں اسلام نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی متصادم ہے اللہ کے نظام سے، اللہ رب العزت پبلک کو بدلواتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پبلک کو بدلنے کی محنت کی، حکومت والا فرعون نہیں بدلا، حکومت کے خلاف اللہ رب العزت نے کارروائی کر دی۔ ہم اس وقت امت کو پلٹنا چاہتے ہیں کہ امت نیچے جا رہی، کافروں سے مار کھا رہی، ہم مانگتے پوری امت کے لیے ہیں، بٹھاتے ہیں افراد کو کہ یا اللہ ان افراد نیک بندوں کی وجہ سے امت کو اوپر لے آ۔ فیصلہ تو اکثریت پہ آتا ہے، اکثریت امت کی اگر اللہ والی بن جائے تو امت اوپر آ سکتی ہے۔ دین اللہ رب العزت کا ہے، دین کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت کا نظام، اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے۔ سوال تو اس کا ہے کہ دین آئے گا کیسے؟ دین کے آ جانے پر سارا نظام پلٹ جائے گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دین آئے گا کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین دعوت سے آئے گا، ہم کہتے ہیں دین حکومت سے آئے گا۔ دین کو وجود میں لانے کے لیے اصحاب دعوت چاہیے، اصحاب دعوت سے دین عوام الناس میں آئے گا۔ پھر حکومتی نظام کو چلانے کے لیے حکومت چاہیے۔ کفار میں انبیاء علیہ السلام بہت کم آئے ہیں، بگڑی ہوئی مسلمان قوموں میں بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ نبی بتاتے تھے کہ نظام اوپر سے ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ کفر نے کبھی مار ضرب انسانی سے نہیں کھائی، بلکہ ضرب ربانی سے مار کھائی ہے۔ وہ تو سرے سے کافروں کو انسانوں نے مارا ہے۔ دین کیا ہے؟ واحد راستہ انسان کا اللہ سے رابطے کا، اللہ سے رابطے کا
رابطے کا واحد راستہ پورا دین ہے۔ اسلم، پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا جس میں تمہارا دخل نہ ہو۔ جب دینی امتیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر جو مقابلے پر آتا ہے تو اللہ کفر کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کے بعد رو رہے۔ کسی نے کہا کہ یہ رونے کا وقت ہے، یہ خوش ہونے کا وقت ہے۔ فرمانے لگے مجھے ڈر ہے کہ تم ان خزانوں میں پھنس جاؤ گے جیسے انہوں نے ان خزانوں میں پھنس کر مار کھائی ہے۔ اب تک ہماری نگاہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف جاتی تھی، اب خزانے ہاتھ آ گئے ہیں، اس لیے اللہ سے نگاہ ہٹ کر ان خزانوں پر نگاہ چاہے گی، ان میں پھنس کر ہم مار کھائیں گے۔ تاریخ انسانی میں دعوت کے راستے سے دینی امتیں بنتی ہیں، کبھی بھی اس محنت کے بغیر نہیں بنتی۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت سے ان میں پورا دین آتا ہے، پھر اللہ ان کے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی معیت کفر کو مغلوب کر دیتی ہے۔ اللہ کی معیت اصل چیز ہے، جیسے بدر میں دکھایا ہے۔ تمہاری قوت اللہ کی معیت ہے، ہتھیار تمہاری قوت نہیں ہے۔ کافروں کی قوت اسباب اور وسائل ہیں۔ اللہ کی نصرت سے نظر ہٹ کر جب تمہاری نظر کثرت پر پڑی تو اللہ کی مدد ہٹ گئی، نصرت سے تمہاری نظر کثرت پر گئی تو شکست ہو گئی۔ حنین کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ میں تو آپ کی مدد سے آیا ہوں، تو نقشہ ہی حنین کا بدل گیا، شکست فتح میں بدل گئی۔ اللہ رب العزت لفظ اسلم سے کم پر راضی نہیں۔ یہ امتیں جب اوپر آ گئیں اور کافر ان کے غلام بن گئے، زمین مالیت ان کے ہاتھ میں آ گئی، شروع والے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے اوپر آئے، بعد والے کہتے ہیں کہ ایمان، عبادات، مسلمان والی معاشرت، معاملات ساری غیر مسلموں کی یہ ایمان کی کمزوری آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ میں ایسا رب نہیں ہوں کہ صرف عبادات پر راضی ہوں، اس پر ان کو سخت سزا ملتی ہے۔ جن کی یہ تہذیب اختیار کرتی ہیں وہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، یہ مغالطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کمینے بندوں کو مسلط کر دیتے ہیں، جیسے بادشاہ کو پھانسی چڑھانے کے لیے جلاد بھنگی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امت کو بدلنے کے لیے انبیاء علیہ السلام والی محنت اختیار کرو، یہ نہیں کہ ہڑتالیں کرو، نعرے لگاؤ، یہ کفر کے رائج کردہ طریقے ہیں۔ اس کے لیے تو رجوع اللہ کرانا ہوتا ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دو کام، ایک جن میں دین کی طلب نہیں ان میں طلب پیدا کرنا، اور دین والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا اور بڑھانا۔ تبلیغ کیا ہے کہ بے طلبوں کو دین پر لانا، طلب والوں کو دین پڑھانا۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس پر چلنا پڑے گا۔ اللہ کے نظام میں سب سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیا ہے، پھر دعوت کے ساتھ ابدیت کا نظام جوڑا ہے، پھر دعوت کے ساتھ ہجرت اور جہاد کو جوڑا ہے، پھر دعوت کے ساتھ خلافت کو جوڑا ہے۔ دعوت روح کی مانند ہے، دعوت کا نظام قائم کرو اور اللہ کی معیت کو ساتھ لو تو میدان تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ خلافت جو ٹوٹی ہے وہ دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ جب دعوت ٹوٹتی ہے تو خلافت ٹوٹتی ہے۔ خلافت ٹوٹتی نظر آتی ہے تو اس کو بحال کرنے کے لیے محنت کوشش کی جاتی ہے، لیکن دعوت ٹوٹ جائے تو اس نظام کو بحال کرنے کی کوئی محنت اور کوشش نہیں کی جاتی۔ میں مولانا محمد عامر صاحب بیان کر رہا تھا تو کسی نے چٹ دی کہ آپ نماز کے لیے تقوی کی شرط نہیں لگاتے لیکن جہاد کے لیے تقوی کا فتویٰ لگاتے ہو۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کافروں سے جوتے کھانے والا جہاد ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن کافروں کو جوتے مارنے والا جہاد معیت الہی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔
مسئلہ کفار پر غالب آنے کا ہے اور وہ اللہ کی معیت سے ہوگا۔ آپ لوگ معالج ہیں، معالج اگر سبب مرض معلوم نہیں کر سکتا تو علاج نہیں کر سکتا۔ سبب مرض اللہ سے رابطے کا ٹوٹنا ہے۔ ہماری طاقتیں اللہ کی معیت، اللہ کی سفارت کاری ہیں۔ دعوت دو دھاری تلوار ہے، دعوت سے یہ تو کافر اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا پھر مقابلے پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ براہ راست مقابلے پر آ کر ان کو ختم کر دیتا ہے۔ خطبات صحابہ کرام رضوان اجمعین جو انہوں نے کافروں کو درباروں میں جا کر دیے ہیں ان کو پڑھو۔ قادسیہ کے موقع میں کافر بادشاہ نے صحابہ سے کہا کہ کل رستم تم کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا، تو صحابہ رضوان نے کہا کہ تم ہی دفن ہوگے، ہم نے نہیں ہونا۔ اللہ کے سفیر کے مقابلے میں جب کافر آتا ہے تو اللہ رب العزت مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے فرعون سے کہا کہ اگر تو ایمان نہیں لاتا تو نہ لا، لیکن مقابلے پر نہ آنا۔ اگر میرے مقابلے پر آ گیا تو اللہ رب العزت پھر تجھے چھوڑے گا نہیں۔ مقام دعوت اتنا زبردست ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام دعوت کے ساتھ بھیجے گئے، سب ایک ہی راستے سے بھیجے گئے۔ اب امت کیا کہتی ہے؟ 95% تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے، انبیاء علیہ السلام کا کام بھی کوئی کام ہے۔ 3% کہتے ہیں کہ کام تو ہے کہ اللہ کی ترتیب پر کرنا ہی ہے، اپنی مرضی سے کام کرو، پمفلٹ چھاپو، انٹرنیٹ پر تبلیغ کرو۔ پرانے زمانے کا طریقہ کار پرانا ہے، جدید طریقے سے دعوت دی جائے۔ دین تو قربانی مانگتا ہے، یہ جدید وسائل کیسے قربانی دیں گے؟ وہ تو قربانی ہے جب دعوت کی قربانی اوپر جاتی ہے تو اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ہدایت کا۔ انٹرنیٹ سے پیغام تو چلا جائے گا لیکن قربانی کہاں سے لاؤ گے؟ انٹرنیٹ کو جمع کرو گے؟ اصل تو دعوت میں قربانی ہے انبیاء اسلام کی، گھر گھر جانا، پھرنا، گلیوں کوچوں میں در در ٹھوکریں کھانا، برداشت کرنا۔ دعوت سے صرف آواز نہیں پہنچائی جاتی بلکہ ان کو آمادہ کرنا ہے دین کے لیے قربانی پر۔ اللہ نے دین کے آنے کا نظام متعین کیا ہوا ہے، یہ نظام دعوت سے شروع ہوتا ہے، پھر ابدیت قائم ہوتی ہے، اللہ کی معیت آتی ہے، پھر کفار مار کھاتے ہیں، پھر خلافت قائم ہوتی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو دعوت دیے بغیر ان کی گرفت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت حجت پوری کرنے کے بعد ان کو پکڑتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات مولانا الیاس اللہ کی سمجھ میں ہی آئی تھی۔ 300 سال تک 3 ہجری تک یہ تبلیغ کا کام ہوا ہے، اس کے بعد اب یہ سمجھ میں آئی ہے۔ پہلے دعوت کے ساتھ جہاد، پھر جہاد کی وجہ سے فتوحات ہوئی۔ جہاد تو دعوت کے لیے ہوتا ہے، پھر دعوت گئی اور جہاد بھی گیا، پھر امت مار کھانے لگی، اب دعوت تو ختم، جہاد کو لے لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنا نظام اور ترتیب ہے۔ اس وقت امت کو دعوت کے ذریعے سے سنبھالو۔ اللہ نے کافر اور مسلمان کا نظام بالکل علیحدہ رکھا ہے۔ جو طریقے کافر اختیار کریں گے وہ باطل ہیں، اگر ان طریقوں کو مسلمان اختیار کریں گے تو باطل ہے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو قدرت عطا فرمائی ہے، وسائل قدرت کافروں کو دی ہے۔ قدرت تو وسائل قدرت پر غالب رہتی ہے، وسائل قدرت پر غالب آ نہیں سکتے۔ قدرت آپ کے ساتھ ہوگی تو وسائل قدرت نیچے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس قدرت کی طاقت تو نہیں ہے تو وسائل والے آپ کے اوپر ہوں گے، اسی لیے کہ آپ کی طاقت گم ہو گئی ہے۔ یہ امت کیسے پہنچی، نیچے کیسے گری؟ دعوت کے ذریعے سے اوپر آئی، دعوت کو چھوڑ کر نیچے آئی۔ اس لیے اس امت کو تیار کریں۔ اس کے تیار کرنے پر محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے۔ اصل کام تو انسانوں کی رہنمائی ہے۔ نیت کے درجے میں تو طے کرو کہ پوری انسانیت میں اللہ کا پیغام کو لے کر جانا ہے۔ یہ اصل کام بحیثیت اخرجت للناس، اصل کام انسانیت کی رہنمائی ہے۔ اس کی نیت کریں کہ ہم اپنے کام پر آنا چاہتے ہیں، پوری امت کو پوری انسانیت میں جانا ہے۔ اب تو افراد جاتے ہیں، افراد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
पूरी उम्मत का तैयार किया जाए। उम्मत के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक नबी की मेहनत का तरीक कि किस ज़िंदगी की तरफ मोड़ना है, नबी की मेहनत और नबी की ज़िंदगी। दूसरा, अपने आप को भी इस मेहनत और ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। पहले अपने आप को पलटने की कोशिश करो, फिर उम्मत को पलटने की कोशिश करो। मसनद नशीनों से कभी उम्मत ने पलटा नहीं खाया, इनसे उम्मत नहीं बना करती। हमेशा मसनद छोड़ने वालों से उम्मत बनती है। मसनद को छोड़ने के बाद मेहनत करने से उम्मतों ने पलटा खाया है। दीन की मेहनत करने वालों की पहले मुश्किल पेश आएगी, फिर बाद में वही पांव चूमने वाले बन जाते हैं। अरबों ने मुझे कहा कि इतने अरसे से तबलीग का काम हो रहा है, नतीजा नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा 4 चीजें हासिल करना चाहते हैं, 2 हासिल हो गई हैं, 2 बाकी हैं। जो हासिल हो गई है, पहले तो ये पूरी उम्मत अपनी जिम्मेदारी को भूली हुई थी, अब उम्मत का एक तबका इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गया है। दूसरा, इस्लाम का तारफ दुनिया में ख़त्म हो गया था, जमातों के जाने से पूरी दुनिया में इस्लाम का तारफ हो गया है। अफ्रीका में एक जगह जमात की वजह से एक वक्त में 60,000 ईसाई मुसलमान हो गए हैं। सारे हट धर्म नहीं होते, गलत फहम ज़्यादा होते हैं, उनको समझाने से गलत फहमी दूर हो जाती है और वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। 2 चीज़ें बाकी हैं, वो क्या है? पूरी उम्मत अपनी जिम्मेदारी पर आने के लिए तैयार हो जाए और अपनी जिम्मेदारी को कबूल करे। चौथी, पूरी उम्मत पूरी इंसानियत में जाने के लिए तैयार हो जाए, पूरी उम्मत जान माल के साथ दुनिया में निकलने के लिए तैयार हो जाए। 2 बातें हो गई हैं, 2 बातें अब आप पूरी करें, याद फरमाएं। अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।